Hi there, guys. Welcome to our YouTube channel English Literature. Today we will analyze the poem The Little Black Boy by William Blake. This poem is a difficult poem. Here I said difficult. अब difficult मेरा कहना doesn't mean कि ये एक मुश्किल poem है और ना समझ आने वाली poem है. By saying difficult, I mean कि ये poem difficult topics को highlight करती है, जैसे कि race, racism और slavery from the perspective of 18th century poem. ये poem included है in his collection Songs of Innocence, which you all might know कि it was published in 1789. This poem is considered to be one of the most uncomfortable of Blake's poem. इसीलिए इसीलिए uncomfortable poem consider की जाती है क्योंकि ये issues of racism, race means नस्ल परस्ती और slavery, the colored people and Afro-American people struggles, उनके struggles के बारे में स्ट्रगल्स के बारे में बताती है. ये उन स्ट्रगल्स को टच करती है और टीचेस अदर्स द लेसन ऑफ ह्यूमैनिटी, स्पेशली द वाइट पीपल. लेकिन इस रेसिज्म की वजह से छोटे बच्चे अशेम्ड फील करते हैं और ये पोम भी इसी चीज़ के रिलेटेड रिवॉल्व करती है कि कैसे एक छोटा बच्चा दुखी फील करता है और डिप्राइव्ड ऑफ रिस्पेक्ट और अशेम्ड फील करता है फॉर हिज स्किन, even though they are also they are also human beings and they also deserve respect. Let's begin with the summary, and right after completing summary then we will head towards the stanza by stanza analysis. ये पोएम हमें एक यंग ब्लैक बॉय की जर्नी बताती है कि जो कि अपनी वर्थ, अपनी कदर व कीमत को समझता है और बियॉन्ड फिज़िकल अपीयरेंस वो इसको समझता है. वो बॉय बोलना शुरू करता है और जब वो बोलता है तो रीडर्स को उसके दिल में इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स का अंदाज़ा होता है और वो बहुत दुख और गम का इजहार करता है वो ब्लैक बॉय. और वो इन वे हसद करता है और हसद का इजहार करता है एक वाइट चाइल्ड से. लेकिन उसकी मदर उससे कहती है कि उनका स्किन कलर टेम्पररी है, एक क्लाउड की तरह, दैट विल वेनिश अंडर गॉड्स लव. या हमें एक स्पिरिचुअल टोन का भी अंदाज़ा होता है. वो उस चाइल्ड को यकीन दिलाती है या फिर अपने वो बच्चे को यकीन दिलाती है कि लाइफ की इन सब स्ट्रगल को एंड्योर करने से, बर्दाश्त करने से और इनको बर्दाश्त करने के बाद ही विल बी able to get closer to God. Through this spiritual lens, the boy finds solace और उसको अंदाज़ा और समझ आ जाती है कि गॉड का लव, डिवाइन लाइट और विजडम ज़्यादा अफजल और हाई है देन ऑल द रेशियल डिवाइड्स. Coming towards the stanza by stanza analysis. So let's begin with the first stanza. My mother bore me in the southern wild, and I am black, but oh, my soul is white. White as an angel in the English child, but I am black as if I brewed of light. पोएम स्टार्ट होती है जहाँ लिटिल ब्लैक बॉय अपनी स्टोरी नरेट करता है. वो बताता है कि ही वॉज बॉर्न इन द फॉरेस्ट ऑफ अफ्रीका और उसकी स्किन ब्लैक है लेकिन उसकी सोल प्योर और वाइट है और उसकी इन्हीं बातों से, इन्हीं इनोसेंट बातों से हमें अंदाज़ा होता है कि वो कितना इनोसेंट और नेक है. और उसकी यही सारी जो डिस्क्रिप्शन है वो उसकी इनोसेंस और नेकी को सिंबलाइज़ करती है. वो बॉय कहता है कि उसकी डार्क स्किन मेक्स अदर थिंक दैट ही इज़ डिप्राइव्ड ऑफ लाइट. और उसका ऐसा कहना हिंट देता है उसकी सैडनेस का ओवर हिज अपीयरेंस जो कि अफेक्ट करती है उसकी इमेज को. माई मदर टॉट मी अंडरनेथ अ ट्री and sitting down before the heat of day. She took me on her lap and kissed me, and pointing to the east began to say. सेकेंड स्टैंजा में वो डिस्क्राइब करता है कि कैसे उसकी माँ ने उसको रेज़ किया और उसकी परवरिश की और उसको पढ़ाया अंडर द शेड ऑफ अ ट्री, और वो उसको सूरज की हीट से प्रोटेक्ट करती है. वो जो उसकी माँ है वो उसको सूरज की तपिश से प्रोटेक्ट करती थी.
وہ دن سخت اور گرم دھوپ کو، وہ خود جو اس کی ماں ہے وہ اس دن کے سخت اور گرم دھوپ کو فیس کرتی تھی، اور وہ اپنے بیٹے کو اپنی لیپ میں، اپنی گود میں رکھتی تھی اور اس کو محبت کرتی تھی، کسنگ ہم ود لو، اور وہ ایسٹ کی طرف پوائنٹ کرتی تھی، اشارہ کرتی تھی، ویئر دا سن رائزز، اور وہ اس سے بات کرنا شروع کرتی تھی، آفرنگ ہم گائیڈنس اینڈ وزڈم، وہ اس کو پڑھاتی تھی، اس کو سمجھاتی تھی، اس کو گائیڈ کرتی تھی، اس کو وزڈم پرووائڈ کرتی تھی. لک آن دا رائزنگ سن، دیر گاڈ ڈز لیو، اینڈ gives his light and gives his heat away, and flowers and trees and beasts and men receive comfort in the morning, joy in the noonday. In the third stanza, the mother speaks to her son, اور وہ اس کو کہتی ہے کہ اس رائزنگ سن کو غور سے دیکھو اور اس پر غور کرو، اور وہ اس کو ایکسپلین کرتی ہے کہ یہ گاڈ کی پریزنس کا اندازہ کرو اس سن سے، کیونکہ جب سن رائز ہوتا ہے تو ساری دنیا روشن ہو جاتی ہے. وہ کہتی ہے کہ سورج کی لائٹ اور وارمتھ پرووائڈ کرتی ہے سب لیونگ بینگس کو، نرشمنٹ اس کو پرووائڈ کرتی ہے، اور یہی وارمتھ ٹریز کو بھی ملتی ہے، اینیملس کو، ہیومنس کو، فلاورس کو، اور یہ سورج کمفرٹ اور سولیس پرووائڈ کرتا ہے مارننگ میں، اور برنگ جوائز ایٹ نون. دس ریفلیکٹس کرسچین امیجری which symbolize God's love as universal، یعنی کہ گاڈ کی محبت سب کے لیے ہے اور ایک سی ہے، اور وہ ہمیشہ ہی رہنے والی ہے. اس ٹائم میں بلیک پیپل کو انسیولائزڈ اور انورتھی آف اسپریچول انلائٹمنٹ سمجھا جاتا تھا، یعنی کہ وہ کہتے تھے کہ گاڈ ان کو ڈس لائک کرتے ہیں، اور بلیک یہاں اس مائنڈ سیٹ کو چیلنج کرتا ہے اور بولڈلی کنفرنٹ کرتا ہے ان آؤٹ ڈیٹڈ بلیوز کو. اینڈ وی آر پٹ آن ارتھ a little space that we may learn to bear the beams of love, and these black bodies and this sun-burnt face is but a cloud and like a shady groove. In the fourth stanza, the mother continues teaching her son، اور وہ اس کو ایکسپلین کرتی ہے کہ یہ لائف ایک اسپیس ہے، ایک جگہ ہے ٹو پریپیئر ون فار گاڈز امینس لو. وہ اپنے بیٹے کو کام کرتی ہے یہ کہہ کر کہ بلیک اسکن اور سن ٹینڈ فیسز کین بی سین ایز سم تھنگ پازیٹیو، جیسے کہ شیڈو. وہ ایگزامپل دیتی ہے شیڈو کا. شیڈو کیا ہوتی ہے؟ ڈارک ہوتی ہے، رائٹ. وہ شیڈو کولنس اور ریلیف دیتی ہے آن اے ہاٹ ڈے. اور یہ کمپیریزن یوز کر کے وہ اپنے بیٹے کو یہ سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ اسکن کلر کوئی فلا نہیں ہے، بلکہ اٹ از سم تھنگ ویلیویبل، اور اس کو ریمائنڈ کراتی ہے کہ ہی از لوڈ اینڈ ایکسیپٹیڈ ڈسپائٹ وٹ ادرز may think. For when our souls have learned the heat to bear, the cloud will vanish, we shall hear his voice, saying, come out from the groove, my love and care, and round my golden tent like lambs rejoice. آگے اس کی مدر اس کو بتاتی ہے کہ جیسے وہ گرو کرتے ہیں اور وہ ایبل ہو جاتے ہیں لائف کے چیلنجز کو فیس کرنے کے لیے، وہ یہ سب سورج کی ہیٹ سے اس کو سمبلائز کر کے اس کو بتاتی ہے کہ دیر دا سول ول بیکم فری فرام ارتھلی برڈنس، اور اس پوائنٹ پہ وہ گاڈ کی وائس کو سنیں گے جو ان کو اپنی طرف، اپنے لو اور کیئر کی طرف پکاریں گے، اور وہاں اس کو صرف خوشیاں ہی خوشیاں ملیں گی، جیسے کہ لیمبس آر پلینگ اراؤنڈ اے گولڈن ٹینٹ. یہ جو لیمبس پلینگ اراؤنڈ گولڈن ٹینٹ یہ ہیون کو سمبلائز کرتا ہے. Thus did my mother say
and kissed me. And thus I say to little English boy, when I from black and he from white cloud free, and round the tent of God like lambs we joy. آگے بچہ بتاتا ہے کہ اس کی مدر نے اس کو کس کیا تھا. دین ہی ایڈریسز اے وائٹ چائلڈ. وہ ایک وائٹ چائلڈ سے بات کرتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ جب ہم دونوں اس ارتھلی آئیڈینٹیٹیز کو چھوڑ کر ہیون چلے جائیں گے تب they will play joyfully together in God's presence. یہاں پر وہ بلیک بوائے وائٹ چائلڈ کو جب ایڈریس کرتا ہے تو وہ سیلف لیسلی ایڈریس کرتا ہے. وہ ایک فرینڈلی ٹون میں اس کو ایڈریس کرتا ہے. دین اور وہ کہتا ہے کہ وی ول بی ٹوگیدر. آل دو وائٹ اس کے ساتھ ڈسکریمنیشن کرتے ہیں بٹ ہی بلیوز ان ایکویلٹی. لیکن اس کی سفرنگس نے اس کو اسپریچولی اسٹرانگ بنا دیا ہے اور یہ سب اس ٹائم کے سوسائٹل نارمس کو چیلنج کرتا ہے. اس پوم میں ولیم بلیک نے اس بلیک لٹل بوائے کو ایز اے نیریٹر یوز کیا ہے اور تھرو دس نیریٹر وہ جو ہے نا اس وقت کے 18th سینچری کے جتنے بھی سوسائٹل نارمس تھے، بلیفس تھے، آئیڈیاز تھے ریلیٹڈ ٹو کلرڈ پیپل، ریلیٹڈ ٹو بلیک پیپل، ان کو چیلنج کرتا ہے. فائنل لائنس کی طرف موو کرتے ہیں. آئی ول شیڈ ہم فرام دا ہیٹ ٹل ہی کین بیئر ٹو لین ان جوائے اپان آور فادرز نی اینڈ دین آئی ول اسٹینڈ اینڈ اسٹروک ہز سلور ہیئر اینڈ بی لائک ہم اینڈ ہی ول دین لو می. فائنل لائنز میں وہ بلیک بوائے جو ہے وہ سوچتا ہے کہ اس کو اس آئیڈیا اور ٹیچنگس کی سمجھ آ جانے لگتی ہے کہ اس کی مدر اس کو کیا سکھانا چاہ رہی ہے اور وہ کہتا ہے کہ آل دو میری اسکن بلیک ہے لیکن اس کی سول ایکول ہے ٹو دا سول آف وائٹ چائلڈ. ہی بلیوز ہز سفرنگ میکس ہم اسٹرانگر اسپریچولی اور وہ ہیلپ کرے گا اس وائٹ بوائے کی گائیڈ کرنے میں اور اس کو سمجھانے میں اور اس کی ہیلپ کرے گا اگر وہ کسی ہارڈ ٹائم میں یا کسی اسٹرگل میں وہ پھنس جائے. اس کو وہ گائیڈ کرے گا، سمجھانے کی کوشش کرے گا. گاڈ لو از ایکول فار ایوری ون. اور اگر اس وائٹ بوائے کو یہ سمجھ آ گئی دین ہی ول ریئلائز دیئر ایکویلٹی اینڈ میوچول لو ول فالو. اور وہ کہتا ہے کہ انڈر دا انفلوئنس آف گاڈز لو دے ول be perhaps equal and similar. Then in this position of apparent equality, the white boy will instantly love the black boy. یعنی کہ وہ ابھی بھی چاہتا ہے کہ ایکویلٹی پریویل کرے، فرینڈشپ پریویل کرے. موونگ ٹورڈ دا اسٹرکچر اینڈ فارم. سو یہ جو پوم ہے یہ 7 اسٹینزاز میں ڈیوائڈیڈ ہے اور ایچ اسٹینزا از کمپرائزڈ آف 4 لائنس جس کو کوٹرین کہتے ہیں. اور بلیک کی جتنی بھی پوئمس کو اگر ہم دیکھیں تو اس کا یہ ایک ٹپیکل اسٹائل ہے کہ اس کے سارے اسٹینزاز جو ہے نا وہ 4 لائن پہ کمپرائز کرتے ہیں. اس پوم کی جو رائم اسکیم ہے وہ تھوڑی نرسری ٹائپ رائم اسکیم ہے. کیوں نرسری ٹائپ رائم اسکیم بلیک نے اس میں رکھی ہوئی ہے؟ کیونکہ یہ اسپیکر ہی اس میں چائلڈ ہے تو اس نے اس طرح کا رائم اس میں رکھا ہوا ہے تاکہ وہ شو کر سکے اور اس چیز پہ ایمفیسائز کر سکے کہ ایک چھوٹا بچہ ہی یہ باتیں نریٹ کر رہا ہے. اور دس از ریٹن ان ایامبک پینٹامیٹر. پھر اس کے علاوہ اس کی رائم اسکیم کی طرف دیکھ لیں تو اس کی وہیں اے بی رائم اسکیم ہے اور وہیں ایگزیکٹلی سانگ لائک پوئم ہے، چائلڈ لائک سمپلیسٹی ہے اس میں تاکہ اس چیز کے اوپر ایمفیسائز کیا جا سکے اگین کہ یہ سب کچھ ایک چھوٹا بچہ ہی سوچ رہا ہے اور کس طریقے سے یہ ان ایکویلٹی ایک چھوٹے بچے کے برین کے اوپر جو ہے نا مارکر کی طرح پرنٹ ہو جاتی ہے اور اس کو کس طریقے سے وہ افیکٹ کرتی ہے اس کی پرسنالٹی کو، اس کو کس طرح کا ایموشنل ٹرموائل سے گزرنا پڑتا ہے. اسی کے ساتھ the lecture has come to an end. If you find any ambiguity, please do not hesitate to comment down below. Thank you.